पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा और सुना जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम हम वतन में। मैं हूँ आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के लिए मुकर्रर कर दिया है और इस ऐलान के बाद तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं और उन्होंने अपनी अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। और कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपना ये ऐलान भी कर दिया कि वो अपना जो है जलसे करने लगे हैं। नाज़रीन, इसी मौजू पे बात करने के लिए सियासत पर, इलेक्शंस पर और उनकी पार्टी पर मैंने आज एक ये बराबरी पार्टी पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइज़र हैं कराची के वासिफ आब्दी साहब और उनके ही नामजद करदा जो NA 234 के हल्के के लिए जो उन्होंने नामजद किया MNA के लिए उम्मीदवार मदर जाफर साहब, उनको यहाँ दावत दी है अपने स्टूडियो में। तो उनके साथ हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी की इलेक्शन के लिए कितनी तैयारियां हैं और वो इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा सियासत के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइएगा, अपना मुख्तसर सा मेरे सामईन से तारुफ करा दीजिएगा। मेरा नाम मज़हर जाफ़र है और मैं एक स्कूल में टीचिंग करता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है। बराबरी पार्टी पाकिस्तान से मुंसलिक हूँ पिछले 2 साल से। क्या आपने इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है और क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से जो इंतखाबी मुहिम है उससे सेटिस्फाइड है? जी बिल्कुल। हमने ये जो इलेक्शन जो होने वाले हैं 8 फरवरी को, इसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है और कुछ अर्से पहले से ही बल्कि हमने शुरू कर दी है। तकरीबन 1.5-2 महीने से हमने ये तैयारी शुरू कर दी, अपनी कैंपेन चला रहे हैं और हर इलाके में हर गली में पूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हर गली में हम लोग, हर यूसी में, हर वार्ड में, हर गली में, हर घर में अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी तैयारी अच्छी जा रही है, हमारी मुहिम अच्छी जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि हम जिस तरह जो बड़ी बड़ी रिवायती पार्टियां हैं उनकी जिस तरीके से वो पैसा खर्च करते हैं या जिस तर्ज पर उनकी कैंपेन चल रही होती है, शायद उस दर्जे तो नहीं, लेकिन हमने अपने तौर पर इस इलाके में अपनी जो भी तैयारी, जो भी हम अपने रिसोर्सेज से, महदूद रिसोर्सेज से जो भी कर सकते हैं वो हम करें। इंशाल्लाह इसको आगे जाकर और हम तेज़ करेंगे। अगरचे अभी सुस्त रवि का शिकार भी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको और तेज़ करेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा इंतखाबात हैं इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा? जी यकीनन इंतखाबात के इनेकाद से मुल्क को फ़ायदा होगा और क्योंकि इस पे अवाम जो है, मुल्क की सारे अवाम अपनी राय का इजहार करते हैं, अपनी पसंदीदा का इजहार करते हैं और अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। और तो मैं समझता हूँ कि बराबरी पार्टी क्योंकि इस निज़ाम में बुनियादी तब्दीली का प्रोग्राम रखती है, बल्कि इनकलाबी तब्दीली का प्रोग्राम रखती है कि मईशत हमारी इस तरीके की हो, ज़रूरी इस्लाहात का प्रोग्राम है हमारा, में गरीबों की ज़्यादा नुमाइंदगी हो, आम लोगों की, वर्किंग क्लास की नुमाइंदगी हो। तो मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन का एक फ़ायदा ये होगा कि बराबरी पार्टी की भी इंशाल्लाह बहुत सारे नुमाइंदे अब जो हैं असम्बली में आएंगे और बल्कि मेरे ख्याल में इसका एक बेहतरीन फ़ायदा ये होगा इस इंतखाबात का कि ये जो पिछली जो हुकूमतें गई हैं, जो PDM की हुकूमत गई है 2017 में जो गवर्नमेंट बनी थी और फिर उसके बाद PDM की जो हुकूमत बनी, PTI और PDM की, तो अवाम ने इनका असल चेहरा देख लिया और उन्होंने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है, तारीखी महंगाई की है, आम तबके का, गरीब तबके का, मिडिल क्लास का जो कारोबार है वो तो तबाह हो गया, मईशत इनकी तबाह हो गई, बेरोजगारी इंतहा दर्जे की हुई, राशन महंगा, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, गोश्त महंगा, मतलब हर चीज़ इतनी महंगी गई है। और जो बिजली के जो बिल हैं ये इतने आ रहे हैं कि आम लोगों की, बेचारों की आधी तनख्वाह इसमें जा रही है। तो बदतरीन दौर देखा है अवाम ने। तो मैं समझता हूँ कि अवाम इस इलेक्शन में जो है अपना एक तारीखी फैसला भी देगी, क्योंकि तारीखी महंगाई हुई है तो अवाम का फैसला भी तारीखी होगा। और NA 234 में भी
ایک آپ نیا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ برابری پارٹی کی یہاں سے جیت ہوگی اور پاکستان کے دوسرے حلقوں سے بھی آپ ایک زبردست تبدیلی دیکھیں گے کہ عوام اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور عوام اب برابری پارٹی کے منشوں کو اب زیادہ بہتر طور پر سمجھ کر عوام برابری پارٹی کی طرف آئیں گے اور برابری پارٹی بہت ساری جگہوں پر سرپرائز ضرور دے گی. نظر صاحب بہت سارے لوگ ہیں ان سے میں نے یہ کئی دفعہ انٹرویو کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے سامنے جو ہے ان کے خیال میں یہ سیاست کیا ہے تو مختلف آ رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست بذات خود ایک جو ہے مقصد تو نہیں ہے لیکن مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, یعنی کہ یہ بھی ایک خدمت کا ہی جذبہ لے کر لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بنیادی طور پر جو یہی بات ہے کہ سیاست جو ہے وہ مطلب عوامی خدمت کا ہی نام ہے اور اس کو میں دوسرے لفظوں میں پہلے بیان کر رہا تھا تو بنیادی طور پر یہ خدمت ہی کا نام ہے. اور کیونکہ ہم جس طبقے سے بلانگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے طبقے کی بہتری کے لیے اور ہمارا جو طبقہ ہے وہ مڈل کلاس کا اور آپ سمجھ لیں کہ ورکنگ کلاس کا طبقہ ہے تو ہمیں اس ملک کی اکثریت ہے اور ملک کی اکثریت کے لیے جو مسائل در مسائل بنتے گئے ہیں پچھلے 70 سالوں میں تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کرنا اس کو درست کرنا ہی سب سے بڑی خدمت ہوگی. عام لوگوں کو سیاست میں لانا عام لوگوں کے معاشی حالات کو بدلنا یہی بہت بڑی پاکستان کی خدمت ہے. ناظرین میرے ساتھ اس وقت جو ہے واصف صاحب بھی موجود ہیں جو کہ کراچی کے آرگنائزر ہیں تو آئیے ابھی ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. واصف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آج آپ میرے ادھر اسٹوڈیو میں آئے ہیں. سب سے پہلے ذرا میرے ناظرین سے اپنا مکمل تعارف کرائیے. جی میرا نام واصف عابدی ہے آرگنائزر برابری پارٹی کراچی. اس سے پہلے میرا سیاست سے عملی سیاست سے جو کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں تھا. ہم ایک سیاسی گھرانے میں ضرور پیدا ہوئے لیکن عملی طور پہ سیاست کا جو شوق پیدا ہوا یا جس کو سب سے پہلے پارٹی جو ہم نے جوائن کی ہے جو میں نے جوائن کی ہے وہ ہے برابری پارٹی. جواد احمد صاحب کی پارٹی ہے جو انہوں نے 2018 میں بنائی تھی. تو آپ سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے اور اگر ہوں گے تو شفاف ہوں گے؟ دیکھیے الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں کہ یہاں پر پاکستان میں آج تک 70 سال میں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہوا. ہم کہہ نہیں سکتے کہ شفاف ہو صرف سوائے ایک الیکشن کے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پارٹی جو ہے کوئی ایک پارٹی جو جیتتی ہے وہ کہتی ہے الیکشن صحیح ہوا ہے اور جو باقی جو ہارنے والی پارٹیز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو ہم اس حوالے سے نہیں کہہ سکتے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان میں شفاف انتخابات اس صورت میں ممکن اس لیے نہیں کہ اس پہ تمام جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہونے دینا نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابی عمل جاری رہنا چاہیے اور اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن جو اس کی نمائندگی ہے وہ بڑھنی چاہیے جس سے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے پاکستان کی جمہوریت ہے وہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ شفاف تو تمام پارٹیز اس دفعہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پارٹی جو جیتے گی وہ کہے کہ ہم جیتے ہیں مطلب باقی جو ہے وہ دھاندلی کے الزام لگا رہی ہوں. آپ کی پارٹی کا نعرہ تھا مہنگائی کو پھانسی دو. آج کل دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی جو کمپین تھی رکشوں پہ چل رہی تھی ابھی وہ نظر نہیں آتی ہے. کیا آپ اپنے اس نعرے سے دستبردار ہو گئے اور اگر نہیں ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی میں مہنگائی کو کون پھانسی دے گا اور کیسے دے گا؟ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ہم اس پہ دستبردار جو ہے وہ اس سے بالکل نہیں ہوئے ہیں. ہم اس پہ قائم ہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر کوئی ایسی ایک پارٹی کا نام بتایا جو کہ مہنگائی کو مسئلہ سمجھتی ہو. برابری پارٹی واحد ایسی پارٹی جس کا مین نعرہ ہی مہنگائی کو پھانسی دو ہے. اگر ہم پاکستان میں اگر کوئی نظام بدلنا چاہتے ہیں مہنگائی کو پھانسی جو ہے دیکھیں مہنگائی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے دو پرسپیکٹو ہوتے ہیں ایک انٹرنیشنل اور ایک انٹرنل. جو ملک کے مسائل جو تیل مہنگا ہوتا ہے باقی جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں جو ڈالر مہنگا ہوتا ہے امپورٹ ہوتی ہے جو چیزیں امپورٹڈ ہیں اس کی وجہ سے ایک مہنگائی ہوتی ہے. ایک جو یہاں کی مہنگائی ہے جس کو ہم اسٹیٹ کی سطح پر کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے جس میں اسٹیٹ نے بالکل سرمایہ داروں کو طاقتور مافیاز کو ذخیرہ اندازوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو مہنگائی کو پھانسی عام لوگ دے سکتے ہیں جو لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے جو لوگ الیکشن لڑیں گے جاگیردار آدمی سرمایہ دار آدمی اس کے لیے مہنگائی مسئلہ نہیں ہے. جس ملک اس پاکستان میں جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں ان کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے. جو لوگ 20,000 25,000 30,000 روپے کماتے ہیں مہنگائی اس کے لیے. تو ہمارا نعرہ ان لوگوں کے لیے مہنگائی کو پھانسی دو ہے کہ عام لوگ جب اسمبلی میں جائیں گے تو وہی مہنگائی کو پھانسی دے سکتے ہیں. تو آپ نے کسی دوسری سیاسی پارٹی سے الیکشن کے لیے الہاد کیے ہے کوئی ایسا کوئی کولیشن بنائی ہے کوئی اتحاد بنے آپ کا؟ اس کے حوالے سے ابھی پارٹی ہماری جو ہے وہ
کسی سے اس وقت جو ہے ہم دیکھیں سیاسی جماعتیں بات چیت ہر کسی سے جاری رہتی ہے, لیکن اس وقت ہماری جو پورا فوکس ہے وہ اپنی کیمپین کے اوپر ہے کہ ہم اپنے امیدوار لانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک پارٹی کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں جو کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم الائنس کریں گے اور باقی چیزوں پہ باقی پارٹیوں سے جو کہ ایک بوجھ رکھتی ہیں 70 سال کا 50 سال کا 40 سال کا جتنی بڑی بڑی پارٹی ہیں, تو ان کا بوجھ بھی ہمارے گلے پڑ جائے گا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ جو ہے اس وقت تک کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور ہم اس پہ ابھی کوئی نہیں کر رہے. اس پہ ہماری جو کیمپین ہے جو ہم اس کو ابھی الگ سے لے کے چل رہے ہیں, جس کو بولتے ہیں سولو کہیں گے, سولو کیمپین چل رہی ہے. آپ بھی واسف صاحب آپ بالکل ایک ینگ ہیں اور سیاست میں ابھی آئے ہیں, آپ کے خیال میں نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں پاکستان میں؟ نوجوانوں کے مسائل دیکھیں پاکستان میں یہ ہے کہ ان کو پڑھائی جو ان کی ہے جو اسٹڈیز ہے جو اس کے پڑھنے کے بعد ان کو جابس نہیں ملتی, ان کو اسکلڈ جو ہے ان کو کوئی نہیں بناتا. ان کو جو بھی اتنے ساری ایجوکیشن کرنے کے بعد کتنے سارے لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں, جو کہ جن کو ایجوکیشن نہیں ملی, جو لوگ ایجوکیشن نہیں حاصل کرے روزگار ان کا بھی آ گیا. تو نوجوانوں کے سب سے بڑے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو بے روزگاری ہے, جس پر اسٹیٹ کی یا کسی بھی پارٹیز کی کوئی توجہ نہیں ہے, جس کے اوپر وہ نوجوانوں کے لیے کوئی پالیسی بنائے. تمام پارٹیز جتنی بھی ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی, نوجوانوں کو یوز کرتے ہیں. ان کے لیے وہ کوئی پالیسی نہیں بناتے, کوئی لیپ ٹاپ دے دیتا ہے, کوئی کچھ دے دیتا ہے, لیکن پراپر پالیسی کہ ان کی اسکلڈ اور ان کی جو صلاحیت ہے جس کو یوز کیا جانا چاہیے, وہ صلاحیت کو یوز جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. اس پاکستان میں تو برابری پارٹی سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ان کو مواقع میسر ہونے چاہیے کہ وہ اپنی جو صلاحیت ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکے, دنیا کے سامنے لا سکتے, اور یہ کام اسٹیٹ کے مدد کے بغیر جو ایک پارٹی عام لوگوں کی اس کے بغیر یہ نہیں کر سکتی ہے. واسف صاحب آپ جو ہے جواد احمد صاحب جو ہیں آپ کے لیڈر ہیں, تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا جواد صاحب خود بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی, جواد احمد صاحب نے الیکشن میں اس دفعہ وہ حصہ نہیں لے رہے. 2018 میں انہوں نے الیکشن میں جو حصہ لیا تھا اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ انہوں نے 3 بڑے لوگوں کے مقابلے, بڑے سے مراد ہم بڑا نہیں سمجھتے, پیسے والوں کو ہم بڑا نہیں مانتے, ان کو ہم بڑا نہیں سمجھتے, لیکن بڑے سے مراد جو بڑی جو پارٹیاں جو کہ جانی جاتی ہیں اس میں عمران خان کے, شہباز شریف اور بلاول کے اگینسٹ کراچی سے انہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا تھا, اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان ارب پتی, ان طاقتور مافیاز, جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور طاقتور لوگوں کے مقابلے میں سب کو پتا تھا کہ وہ ہاریں گے, لیکن مقصد صرف ایک تھا, لوگوں کو شعور دینا تھا کہ آپ ان جاگیرداروں کے مقابلے پہ, ان طاقتور لوگوں کے مقابلے جب میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو ہماری پارٹی کا ہر بندہ, ہر ایک عام آدمی ان کے مقابلے پر کھڑا ہونا چاہیے. جب تک آپ ان کی طاقت کو چیلنج نہیں کریں گے, ان زرداری, نواز, عمران اور ان کے طاقتور لوگوں کو, تو آپ ان کو چیلنج جب تک نہیں کریں گے جب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہوگا, اور عام لوگوں کو ان کے مقابلے پر کراچی سے لے کے خیبر تک ان کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا ہونا ہوگا, تبھی آپ ان کا کچھ چیلنج کر سکتے ہیں. جواد احمد صاحب کیونکہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, کیونکہ عمران خان کا تجربہ تھا, اس کا جب لوگوں کے سامنے ہے, تو وہ اس لیے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تاکہ ان کی جو لوگ یہ نہ کہیں کہ پھر وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے ایک اور جو ہے نا کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آ گیا. واسف صاحب, میں نے جو لوگوں سے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ سیاست سے کافی جو ہے نا وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے. بڑی جماعتوں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے, تو اگر آپ کی نئی جماعت ہے اور اگر لوگ جو ہے اس وقت کوئی ایسا کوئی ملزہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کو الیکٹ کر لیتے ہیں, تو آپ گورنمنٹ میں آئیں گے, تو آپ یہ کس طرح مطلب اس ملک کے مسائل کو آپ حل کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے مسئلے سمجھنے پڑیں گے. بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے, اس کے بعد اس کے حل کی بات کریں گے. پاکستان میں بنیادی جو 70-75 سال سے جو مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ اشرافیہ کی حکومت ہے, اور جو لوگ جو سب سے زیادہ زمینیں, ذرائع پیداوار, جو بڑی بڑی زمینیں, بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں, ان لوگوں کا اسمبلی پر, اداروں پر قبضہ ہے. اب وہ جو قبضہ ہے وہ سیاسی طریقے سے چھڑایا جا سکتا ہے. جو مسئلہ بنیادی پاکستان میں یہ ہے کہ اسمبلی میں کوئی بھی عام لوگوں کی نمائندگی کرنے والا, مزدور, کسان, ڈاکٹر, انجینئر, جو چھوٹا کاروباری ہے, اس کی کوئی نمائندگی اسمبلی کے اندر نہیں ہے. سارے جاگیردار, سرمایہ دار اور ان کے طاقتور لوگ موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لینڈ ریفارمز ہے, جو کہ برابری پارٹی اگر پاور میں آئے گی سب سے پہلے لینڈ ریفارمز کرے گی, کیونکہ اس پاکستان میں بڑی بڑی زمینیں لینے والے وہی لوگ تمام وسائل پر قابض ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس تمام چیزیں وہ اون کرتے ہیں. تو اگر ہم لینڈ ریفارم شہری اور دیہی بنیادوں پر اگر ہم لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے تو پاکستان کے کیونکہ اس کا مسئلہ سیاست سے جڑا ہے, اس کا مطلب بنیادی, کیونکہ زمین جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات
زمین لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, لوگوں کو رہائش فراہم کرنے کے لیے. اس وقت پاکستان میں زمین سب سے منافع بخش کاروبار ہے. تمام مافیاز کے لوگ جو ہیں اس میں پیسے لگاتے ہیں, اور اگر ہم پاکستان میں اگر برابری پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ آپ لوگ زمینیں خرید لیں, کوئی امیر لوگ ہیں تو اس پاکستان میں سارے پاکستان میں قابض ہو جائیں گے, تو پھر عام لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ تو اس پاکستان سے بے دخل ہو جائیں گے, کرایہ دار بن جائیں گے. تو اس لیے لینڈ ریفارمز بڑی ضروری ہے. اس کے ساتھ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو اس کے بعد جو درپیش ہے وہ ہے ایکسپورٹ کا, کہ ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو انڈسٹری میں آنا ہوگا, اسٹیٹ انڈسٹری لگائے گی, اور اسٹیٹ انڈسٹری لگا کر جو ایکسپورٹ کی جو بھی چیزیں جو ضروریات ہے وہ ایکسپورٹ کو وہ ایکسپورٹ کرے گی, بجائے اس کے کہ وہ سرمایہ داروں کو جو سبسڈیز اب تک دیتے آ رہے ہیں, جو کہ تجربہ 70 سال میں ناکام رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں برابری پارٹی سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہمیں اس کے اندر انڈسٹری کے اندر آنا ہوگا, تمام صنعتیں خود لگانی ہوں گی, چلانی ہوں گی, اور اس سے روزگار بھی پیدا ہوگا اور ملک کے حالات بھی بدلیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے واصف صاحب اور مظہر صاحب کی جو گفتگو کو سنا ہے, یقیناً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے, کس طرح کے الیکشن یہ لڑنا چاہتی ہے, اور کیا آگے ہونے والا ہے. ان سے ہم نے بات کی ہے, نوجوانوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے. تو اس طرح کے پروگرام جو ہے ہم وہ ابھی جاری رکھیں گے, آپ کو ہر پارٹی کے آدمی سے ملوائیں گے تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو گھر بیٹھے کہ کس طرح ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہیں. تو اگلے پروگرام میں ہم جو ہے بہت جلدی حاضر ہوں گے. آپ میرے ساتھی کیمرہ مین جو ہیں عبد الرحمان سکندر ہیں, اور ان کو اور مجھے اپنے میزبان کرسٹوفر انوسنٹ کو اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی